बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। माह रजब की एक शान ये भी है कि इसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की वलादत हुई थी। आज हम आगोश नबूवत में परवरिश पाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि जो इस्लाम का मुश्किलात का दौर था उसमें हज़रत अली ने क्या खिदमात सर अंजाम दी, और फिर जब इस्लाम के फ़रोग़ का वक्त था, इस्लाम के फैलने का दौर था, उस दौर के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या खिदमात थी। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जो खुलफ़ाए राशिदीन का दौर था, उसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सियासी किरदार था उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। बीइंग अ जज आपने जो किरदार अदा किया उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर रोशनी डालेंगे। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो अपना खिलाफत का दौर था, उस खिलाफत के दौर के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खिदमात सर अंजाम दी और इस्लाम की बढ़ोतरी और उसकी शान में इजाफे के लिए जो आपने किरदार अदा किया, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब का, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं। आज आप हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब, आप भी रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने भी अभी हाल ही के अंदर हज़रत अली की वलादत के हवाले से किताब भी तहरीर की है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की अगर हम शख्सियत से बात शुरू करें और फिर आगे जाकर उनकी इस्लाम के लिए जो खिदमात है उस पर बात करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अगर आप बयान करना चाहें, अगर उनकी पूरी जिंदगी का हम अहाता करना चाहें, तो आपने हजरत अली को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली अगर हम देखना चाहें तो आपने किस तरह का पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो तशख़्ख़ुस है वो महज़ इत्तेफ़ाक़ी नहीं, अल्लाह की मशीयत का तसलसल है और ख़ुसूसी एहतमाम है। आपकी शख्सियत हमाजहत है। ज़िंदगी के जितने भी अतवार हैं जो अखलाक आशना हैं या जिनकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत है, वो उनमें उसवा हैं। जहाँ तक उनका किरदार है इस्लाम की अज़मत में, उसका तयन तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने भी कर दिया था। इब्तदाई इस्लाम के अंदर जिस कदर मुश्किलात थीं, माली, अफरादी और भी समाजी माशरती हर लिहाज से, अरब के समाज के मुताबिक इस्लाम उनके मिजाज के मुताबिक ही नहीं था। लेकिन जिन नफूस कुदसिया ने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार दिया, उन्होंने पहले अपना किरदार दिया अपने अखलाक हसना की अज़मत में, ताकि उनकी शख्सियत पर कोई उंगली न उठाई जा सके। ताहम चूँकि अरब समाज के मुताबिक मक्का का जो माहौल था वो इंतहाई संजीदा था, संगीन था, और इस कदर संगीन था कि इस्लाम उनको हज़म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पूरा मक्का अखलाक आशना ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि उनके जो बहीमी जज्बात थे वो इस्लाम की तालीमात उसके मद्दे मुकाबिल थी। बिल्कुल ठीक। इस वास्ते उन्होंने बतौर तहरीक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद की, और इस इस्लाम की कुव्वत में सबसे पहले जिस शख्स ने नुमायाँ किरदार दिया उसे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। आपका किरदार जब तकमील पजीर हुआ तो कुफार मक्का को इस बात पर खुशी आई कि ये जा रहे हैं, अब मज़ाहमत ख़त्म हो गई है, हम अपनी मनमानी करेंगे। इस पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद गिरामी ने यह कहा कि इन्ना अलियन व जाफ़रा इंद सिक़ती इंद इह्तिदामिल क़ुरमी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, मैं अपनी अक़दार और रिवायात अली के सपुर्द करके जा रहा हूँ। जिस तरह मैंने इस्लाम की हिफाजत की है, मेरा अली इस्लाम पर पहरा देगा और हज़रत जाफ़र भी पहरा देंगे। और ऐसा हुआ उस वक्त, यानी इससे बढ़कर अरसलान साहब और क्या सकता है, मुश्किल तरीन हालात में जब कुफार की ज़द में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, तो ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पहरा देना और अपने आप को पेश करना, और नबूवत के बिस्तर पर 3 साल तक मुसलसल खुशी के साथ सोना कत्ल होने के लिए, ये ऐसा जज्बा इम्तिनान है कि कायनात हज़ारों साल भी इस हुर्मत को सलाम करती रहे, तो फिर भी उनके तक़द्दुस का बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें, बात को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर इकबाल चिश्ती साहब के पास मैं जाना चाहूँगा। इस्लाम के तदरीजी मराहिल थे, उसके अंदर पहला मरहला मुश्किलात का दौर था, और वो बड़ा मुश्किल दौर था, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही की, उस तरफ इशारा किया। उस दौर के अंदर इस्लाम की मुश्किलात के दौर के अंदर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात हैं, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आप मुख्तसर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सच टीवी का और अरसलान साहब आपका आमिर के कल्ब से ममनून हूँ
کہ حرمت والے مہینوں میں سے اس ایک ماہ مقدس میں جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے اتنا ایک اچھے پروگرام کا اہتمام کیا۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی المرتضیٰ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کرم سے وہ فیض پانے والی وہ ہستی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کا منحل ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا مصدر ہیں۔ آج چونکہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات کے ذکر کی، اور آپ کا جو اسلام کے تدریجی حوالے سے جو ایک کردار ہے، ایک آپ کی جو خدمات ہیں، دیکھیں مولا کائنات کا ذکر جس بھی حوالے سے ہوگا وہ عبادت ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، کہ مولا علی کا ذکر جس بھی پیرائے میں ہو وہ عبادت ہوگا۔ اور فرمایا، یہاں پہ میں بس صرف ٹچ دینا چاہوں گا حدیث کا، النظر الی علی عبادہ، کہ سر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کو دیکھنا وہ عبادت ہے۔ مولا کائنات کی جو شخصیت ہے تمام جہات کی ایک احاطہ کرنے والی ہے، کہ جہاں پہ آپ داعی اسلام بھی ہیں، جہاں پہ آپ قاضی القضات بھی ہیں، جہاں پہ آپ جنگ کے اندر دین اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں، تو وہیں پہ آپ بہترین مشاورت کے ساتھ خلفائے راشدین کو بھی نوازنے والے تھے، اور آپ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، وہ جس طرح کے دیگر محدثین نے، ہر ایک بندے نے اس کا اقرار کیا ہے کہ ان کو کسی بھی حوالے سے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور مولا کائنات کا یہ جو ایک تسلسل ہے آپ کی دینی خدمات کا، میں یہاں پہ ایک تاریخی حدیث کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، کہ جس کو امام حاکم نے اس کو اپنے المستدرک للصحیحین کے اندر روایت کیا ہے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کفار کو، اپنے رشتہ داروں کو گھر میں اکٹھا کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلانے کے بعد، امام حاکم نے جو لکھا ہے، حضور نے فرمایا فَأَيُّكُمْ يُعَارِضُنِي فِي عَلَىٰ أَمْرِ هَٰذَا، کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دین تم تک پہنچاؤں، اس معاملے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو سب نے مذاق اڑایا، لیکن وہاں پہ مولا کائنات کھڑے ہوئے، اور آپ وہ پہلے تھے، مولا علی خود فرماتے وَأَنَا أَحْدَثُهُمْ سِنًّا، جتنے کفار وہاں پہ موجود تھے سب سے جو چھوٹی عمر میں تھے وہ مولا علی تھے۔ سب کے سامنے آپ نے اقرار کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی نہیں آپ کے اس اسلام کا اقرار کرتا، کوئی نہیں مانتا، میں مولا علی نے اقرار کیا کہ میں آپ کی معارضت کرتا ہوں، آپ کی مساعدت کرتا ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت وصی و خلیفتی و ولی، آپ ہی میرے وصی ہیں اور آپ ہی میرے خلیفہ ہیں اور آپ ہی میرے وزیر ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت ہجرت کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کی ذمہ داری لگائی تھی، اس چاہوں گا کہ آج پھر سے اس کو ہم یاد کریں، اور اس ذمہ داری کو جس طرح سے نبھایا آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور پھر جب اسلام کے فروغ کا زمانہ تھا اس میں جو حضرت علی کا کردار تھا، ناظرین کے لیے اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی ابتدا سے ارتقاء تک جتنی منزلیں ہیں، ہر منزل کا ادراک اہل بیت نبوت کو پہلے سے تھا، اور ان نامساعد حالات کو مد نظر رکھ کر ان کی تیاری پہلے سے موجود تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس موقع پر بھی اس موقع کی نشاندہی کرتے ہوئے جناب مولا کائنات سے فرما رہے ہیں کہ تیار رہنا، اصبرن یا بنی فالصبر احجا کل حی مسیرہ للشعوب والصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب۔ یہ درس تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مولا کائنات کو، کہ اسلام کے مد مقابل قوت آئے گی، شدائد آئیں گے، حالات آئیں گے، علی سب کا سامنا تو نے کرنا ہے اور صبر کو معراج دینا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جانتے ہو کہ ہر ایک نے اپنے وقت پر دنیا سے جانا ہے، کتنا اچھا ہو
کہ میں میری روح کی آنکھیں دیکھیں تجھے کہ تو محمد کریم پر قربان ہو کر جا رہا ہے. اور پھر یہ جملہ بولا بڑا خوبصورت، کہا صبر بھی بہت بڑی بلا ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، لیکن لفداء الحبیب وابن الحبیب، اس سے بڑی آزمائش جو ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فدا ہونا ہے. شب ہجرت میں جو چیز سامنے آئی وہ سب سے بڑا کڑا امتحان تھا. کفار مکہ محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، تلواریں سوتے ہوئے ہیں، پلین موجود ہے، اور جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہمراہ تھے. جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد ہوئی. اور آپ کو بھی پتہ ہے، ادراک ہے کہ شدائد ہیں، قتل ہے، اس سے کم بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے اس حوصلے اور اپنے باپ کی اس وصیت کو تازہ کرتے ہوئے وہ کردار دیا کہ حرمت کردار بھی انہیں سلام کرتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اہل بیت نبوت کو یا مخدرات بنی ہاشم کو مدینہ میں لے جانے کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے مشیت الہی کے مطابق حضور کی ذات کے ساتھ. یہ معاملہ الگ ہے چونکہ آج مولا کائنات کا معاملہ ہے، ذات کا ذکر ہے، اس حوالے سے تو مولا کائنات نے مخدرات بنی ہاشم کو لیا اور عصمت باب بچوں کو لیا، راستے میں چلے گئے اور پھر کفار کی مٹ بھیڑ ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا راستہ روکا اور آپ نے جس انداز میں جمع مردی اور شجاعت اور بصالت کے ساتھ ان کفار کا مقابلہ کیا تو حرمت بصالت بھی اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سکون کی رات مجھے وہی ملی تھی جس رات حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی پیچھے چلے آنا. یہ ان کی روحانی حرمت ہے. واہ واہ. یہ ان کی عظمت یقین ہے جی. اور ان کی عظمت یقین اس قدر عروج پر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو میں 1000 مرتبہ دیکھوں، 1000 مرتبہ ٹٹولوں، مجھے یقین کی انتہا تک یہ یقین ہو جائے کہ یہ بات حقیقت ہے، لیکن ادھر فرمان رسالت میں اس حقیقت کا اگر انکار ہے تو پھر انکار ہی ہے. اس لیے میری آنکھ کو دھوکہ ہو سکتا ہے، میرے تجربے مشاہدے کو، میرے لمس کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ذات محمد کے کلمات میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ عظمت یقین یہ ہے. وہ محبت بھی ہے جو حضور نبی میں کریم یہاں صلی اللہ چھوٹا سا علیہ ایک وسلم واقعہ سے شیئر کرنا محبت. چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف مولا کائنات کو بھیجا جی. اور یہ حدیث کی تقریباً 42 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں جب تم جاؤ گے فاقبلوا علیک القوم، ایک قوم آئے گی جو تیرے قتل کے لیے مہارتیں عرصہ دراز سے لیے ہوئے ہے، لیکن جو ہی وہ آئے قوم تیرے سامنے، وہ لشکر آئے تجھے مارنے کے لیے، کہ تو نے اپنی تلوار کو میان میں رکھ لینا ہے. اب بنتا تھا حق، عقل، بطاحت، شعور یہ کہتا ہے کہ حق کے دفاع دیا جائے، لیکن حضور کے کلمات پر اتنا یقین ہے، حرف بھی نہیں بولا مولا کائنات نے، کہا محمد جو کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اچھا ہوا یہ جس وقت آپ چلے گئے جی. آپ سے ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ جاؤ گے وہاں، جی. بڑی خوبصورت بات ہے 2 لفظوں کی، تو آپ کے پاس آپ کو حملہ آور آپ پر ہوں گے وہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس جگہ پر آپ کا گھوڑا کھڑا ہوگا اس زمین پر کچے روڑے بھی ہوں گے، پکے ڈھیلے بھی ہوں گے، کچے ڈھیلے بھی ہوں گے، پکے روڑے بھی ہوں گے، تو ان سے کہنا یا حجرو یا بدرو یقر علیکم السلام رسول اللہ، اے مٹی کے کچے ڈھیلو پکے روڑو تمہیں رسول اللہ نے سلام کیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اب یہ عقل اور شعور سے برا بات ہے، فکر اور یعنی جو ذہنی چیزیں ہیں یہ بالکل اس سے برا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ مختصراً پھر مجھے آگے بڑھنا میں ہے کہ بدر کے مقام کے اوپر جو آپ کا کردار ادھر بھی جا رہا ہوں. جب قوم آئی، تلواریں سونتی، محاصرہ ہوا، تو آپ نے حسب ارشاد وہی کام کیا، یا حجرو یا مدرو یقول علیکم السلام رسول اللہ، اے مٹی کے کچے ڈھیلو پکے روڑ تمہیں اللہ کا رسول سلام کہتا ہے. آگے جواب کیا ہوا، یہ الفاظ ہیں آپ کے. فرمایا آگے یہ ہوا کہ روڑے کٹھے ہوئے، آپس میں ٹکرائے، ایک دوسرے کو مبارکیں دی کہ آج رسول اللہ کا سلام آیا ہے، اور اپنی زبان حال سے انہوں نے مولا کائنات سے کہا یا رسول اللہ تقرؤ منا سلام رسول اللہ، اے علی محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم خاک نشینوں کو اگر عرش نشین نے سلام کیا ہے تو ہماری طرف سے بھی سلام. سبحان اللہ. اتنی بات جب کہی تو پھر اس فوج کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا اپنے اسلحہ پھینک دو اور علی المرتضیٰ کے قدموں پر سر رکھو. اس لیے کہ جس وطن کی مٹی جس ذات کو سلام کر رہی ہے، سنگریزے سلام کر رہے ہیں، ڈھیلے سلام کر رہے ہیں،
وہ ذات اس وقت بھی سچی تھی اور آج بھی سچی ہے. سبحان کیا اللہ، بات. کوئی شک نہیں اس میں. مجھے آگے بڑھنے دیں. جی. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سوال کیا تھا بدر کے مقام میں حضرت علی کی جو جرأت، بہادری اور شجاعت کے واقعات ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، اور اس کا بھی احاطہ کیجیے گا کہ اسلام کے فروغ کے دنوں میں جو حضرت علی نے اوورآل جو کردار ادا کیا اس کے اوپر تھوڑی سی مختصر روشنی. بہت اچھا اور پرٹیننٹ کویسچن تھا اسلام صاحب. دیکھیں اسلام کے اوپر جب بھی کوئی نامساعد حالات اور مشکل احوال آئے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے مردانہ وار ان حالات کا مقابلہ کیا ہے. اور جتنے بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، مثال کے طور پر جب ہجرت کی ہی رات تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں یہاں پہ حدیث نبوی پڑھنا چاہوں گا، نم علی فراشی وتسجا ببردی، کہ میرے بستر پر آپ محو استراحت ہو جائیں اور میری جو چادر ہے جس کو آپ کالی کملی بھی ہم بول کے جو ہے نا وہ بولتے ہیں، اس کو اوڑھ لیں. تو تلواروں کے سائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ تھا اگر تلواروں کے سائے میں جو محو استراحت ہو سکتا ہے وہ اہل بیت اطہار کی وہ شخصیات ہیں جو تلواروں کے سائے میں بھی سونا جانتے ہیں. اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور میں جملہ بولوں گا کہ مولا کائنات نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر مولا علی نے کہیں پہ تو عمرو ابن بدھ کو واصل جہنم کیا ہے، کہیں پہ مرحب کو آپ نے واصل جہنم کیا ہے، کہیں پہ کسی کو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو زمانے کے شاہ سوار کہتے تھے، جو جن کا مقابلہ ایک ہزار جو جنگجو ہوتے تھے ان کا مقابلہ کرتے تھے، مولا کائنات نے فرد واحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا اور آنند فانند چھوٹی عمر میں بالکل یہ بڑی کمال کی بات آپ نے کی، بالکل چھوٹی عمر میں. اور یہاں پہ میں آپ کو عمرو ابن بدھ کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا بالکل ایک آدھے سے منٹ کے اندر میں آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. آیا غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں بھی یہ تھوڑا سا پسپا ہو کے چلا گیا تھا، اس کو زخم ہوا، احد میں نہ آ پایا، اب غزوہ خندق میں آیا ہے. تو مولا کائنات کا جب اس کا آمنا سامنا ہوا تو وہ کہتا ہے میں آپ سے جو ہے نا مقابلہ نہیں کروں گا. 90 ایئرس کا یہ تھا، 90 سال کا. مولا کائنات نے فرمایا ولیکن ارید ان اقتلک، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں. اس کو اپنی جو ہے نا وہ ایک اپنی جمع مردی پہ یقین تھا. تو مولا کائنات نے اس کو کاٹ کے جب پھینکا، اس کی بہن نے، یہ مرثیہ پڑا ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر مولا علی کے علاوہ اے عمرو ابن بدھ کوئی تیرا قاتل ہوتا نا، میں بقیتہ ما کام الروح فی جسدی، میں جب تک میرے جسم میں روح ہے میں اپنے بھائی عمرو ابن عبد ود پر روتی، لیکن تجھے قتل کرنے والا وہ ہستی ہے لا یعاب بہ، جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، تو بہت خوب. مولا کائنات کی شاہ سواری کا، آپ کی جمع مردی کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے بریک سے جب میں واپس آؤں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاضی القضاء سے متعلقہ خدمات ہیں اس کے اوپر آپ ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس کے اوپر ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس دور کے اندر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمات سر انجام دی، جس میں پرٹیکولرلی جو آپ کی سیاسی خدمات ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اور جو ان کا منصب تھا قاضی کا، بطور قاضی جو آپ نے خدمات سر انجام دی اس کے اوپر میرے ناظرین کے لیے مختصر روشنی ڈالیے گا. بدر کے معاملے میں آپ نے یہ سوال فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ کردار اتنا بلند ہوا کہ قرآن بول پڑا، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. حق اور باطل میں وہ حد امتیاز تھا، حد فاصل تھا. آپ نے سوال کیا ان کی قضا کا. کسی بھی ریاست کا جو چلنا ہے اور استحکام ہے وہ عدلیہ پر ہے. بالکل ٹھیک. جس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہوگی، اس ملک کی رعایا جو ہے وہ پرامن اور مستحکم طریقے سے آگے چلے گی. اسلام کا جو ابتدائی دور ہے ریاست مدینہ کے قیام کا یا خلافت راشدہ کا، 3 چیزیں وہاں بنیادی اصول تھے.
وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے سارے ضابطے جو ہے وہ بیان کر دیے تھے. چونکہ اس وقت ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی دنیا، حالات اور معاملات جو تھے وہ منتشر تھے. مدینہ کے ماحول کے اندر تو وہ سارے معاملات جو تھے وہ باہم معلوم تھے، لیکن باہر کے معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ معلوم نہیں تھے. خلفاء راشدین میں جتنی بھی خلافت گزری ہے، خلافت کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے، 2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عمر عثمان غنی، یہ مجموعی طور پر مولا کائنات ایک طاقت بن کر اس خلافت میں ایک قوت بن کر اپنا کردار دیتے رہے. ٹھیک. جہاں تک ان کی قضا کا معاملہ ہے، ہم ان واقعات کی طرف جائیں تو اتنا وقت میں مطلب گنجائش نہیں ہے. میں ایک جملے میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی سچائی کائنات میں نہیں ہے. سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ٹائٹل دیا ہے مولا کائنات کو، اس تصور میں فرمایا اقدا ہوں، ساری جہان کی عدالتیں جمع ہو جائیں تو علی کی عدالت اس پر بھی غالب ہے. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ مختصراً کوئی ایک واقعہ سنائیں عدالت کے حوالے سے. جی، عدالت کے حوالے سے، کوئی ان کی حکمت اور بصیرت کے حوالے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مسئلہ آیا دور فاروقی میں. اس مسئلے میں جب گفتگو شروع ہوئی، دلائل شروع ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرما رہے تھے. اچانک سے انہیں خیال آیا کہ ابن علی موجود ہیں، ابن ابی طالب موجود ہیں، تو حضور نے ان کو اقدا کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فیصلے میں کوئی لغزش ہو، ان سے پوچھ لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں جب یہ قضیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی ولایت کی بصیرت سے دیکھا معاملہ حضرت عمر فاروق کی سوچ سے برعکس تھا. آپ نے معاملے کی نیچر کو دیکھ کر جب فیصلہ فرمایا تو مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بازو لہرا کر نعرہ مارا اور یہ کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ. میں کسی کے حق تلفی کر جاتا. میں نے تو ظاہری حالات کا منظرنامہ دیکھا ہے تو میں فیصلہ کر رہا تھا. تو اس حوالے سے ارسلان بھائی، مولا کائنات جو ہے وہ معیت من اللہ ہیں. بالکل، کوئی شک نہیں ہے. میں چاہوں گا میں آگے بڑھوں. میں ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب، چونکہ پروگرام کا دورانیہ بھی جو ہے وہ بہت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت کا جو رشتہ تھا، اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیے گا، جس میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ذرا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی. بہت اعلیٰ اور شاندار جو سوال کیا، اور پروگرام کا یقیناً ایک کرکس ہے کہ علی منی وانا من علی، کہ مولا کائنات کے جتنے بھی کمالات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی مولا کائنات کے جو کمالات ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ان سے مترشح ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ مولا علی سے عیاں ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے، جو آپ کا جو مولا علی کا جو علم ہے، فہم ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ قاضی القضات ہونا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ تر عرصہ گزارا ہے. ایون کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صغر سنی میں آپ کو جو ہے نا اپنے پاس بلایا، سلاتے بھی ساتھ تھے، کھلاتے بھی ساتھ تھے، پلاتے بھی ساتھ تھے، چلاتے بھی ساتھ تھے. تو حضور علیہ السلام کا رنگ مولا علی پر اتنا چڑھ گیا کہ مولا علی کی ہر ادا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا مترشح ہوتی تھی، منعکس ہوتی تھی. آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ علی منی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وانا من علی. ایک اور مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مولا علی کے ساتھ محبت صرف مومن ہی رکھے گا، اور ان کے ساتھ جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ منافق رکھے گا. اب حضور علیہ السلام نے ایک چیز اس کو جو ہے نا حد فاصل ایک کھینچ دی کہ مومن وہ بندہ ہوگا، محبت رکھنے والا کبھی منافق نہیں ہو سکتا، یعنی مولا علی کے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور ان سے بغض رکھنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر یہ کر دیا، اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، جو مولا ومن احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے مولا علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مولا علی سے بغض، حسد اور کینہ رکھا اس نے مجھ سے بغض اور کینہ رکھا. اور آخری بات، ومن ابغضنی فقد عذبہ اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اب اس بات سے مولا علی کا مقام جو ہے واضح ہوتا ہے. ایک اور میں حدیث آپ کے پروگرام سے سنانا چاہوں گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لو ان الریاض اقلام والبحر مداد،
والجن حساب والانس کتاب ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب. اگر کائنات کے جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، تمام سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں، اور جن و انس جو ہیں وہ شمار کرنے والے اور لکھنے والے بن جائیں، ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب، مولا علی کے وہ فضائل، کمالات، ان کے جو کرامات ہیں، محاسن ہیں، میزات ہیں، وہ احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. واہ واہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ناظرین، آج آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کی. ان کی شخصی زندگی جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. ان کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کے اوپر بات کی جائے تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں. یہ ہم پوری زندگی کا احاطہ تو ظاہر ہے اس مختصر سے پروگرام کے اندر نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کچھ ان کی ذات عالی سے کچھ جو ہے وہ برکات سمیٹنے کی، اپنا حصہ جو ہے وہ لینے کی ضرور کوشش کی ہے. اللہ رب العزت کو قبول و منظور فرمائے. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.